अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद जमहूरी पब्लिकेशंस के प्रोग्राम किताब दोस्त महफिल से। आज के इस प्रोग्राम में जो किताब है वो बहुत ही ख़ास है। अमूमन कहा जाता है कि पंजाब के लोग मज़ाहमत करने में या अपनी जो ताकत है उसको शो ऑफ़ करने में कोई इतने ख़ास जो हैं वो दुनिया में जाने नहीं जाते। आज की जो किताब है वो इसी से रिलेटेड है और इसका नाम है पंजाब की इनकलाबी तहरीकें। इसको लिखा है प्रोफेसर सत्या एम राय ने और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हस्बे साबिक स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मज़हर सलीम मजोका साहब और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खौला इफ्तिखार चीमा साहिबा। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ सर। और आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं मज़हर सलीम मजोका साहब से करना चाहूँगा कि मजोका साहब बताइएगा हमारे देखने वालों को कि ये किताब है क्या, इसके अंदर जो तहरीकें हैं ज़रा उनके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताब दोस्त महफ़िल के प्यारे नाज़रीन और सामईन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। हमारी जो आज की किताब है इंतहाई अहम किताब है। ये पंजाब के हवाले से है, पंजाब की इनकलाबी तहरीकें। मुसन्फ़ा जो है वो प्रोफेसर सत्या एम राय हैं और इसका ख़ूबसूरत जो तर्जमा है वो महमूद ज़मान साहब ने किया है और हमारे जमहूरी पब्लिकेशन के रूरवा फ़र्रुख सुहेल गोविंदी ने इब्तिदाइया लिखा है, तारीख़ की तलाश। इसी तरह महमूद ज़मान साहब ने एक मज़मून लिखा है और ये जो है मुसन्फ़ा प्रोफेसर साहिबा, ये हमारे ही पंजाब के जो एक इलाका है तुलंबा, ये तुलंबा में पैदा हुई बिफ़ोर पार्टीशन, उसके बाद ये भारत चली गई। तारीख़ पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। इस किताब में उन्होंने 1906 से लेके 1946 तक जो इनकलाबी तहरीकें पंजाब में बरपा हुई उनका अहाता किया और बहुत ख़ूबसूरत तरीके से। तो इस किताब का जो मेन फोकस है वो यही 1906 से 1946। पंजाब हमेशा से एक मज़ाहमत का इस्तारा रहा है। यहाँ बड़े बड़े सुरमा पैदा हुए, अहमद खां खरल हुए, अब्दुल्ला भट्टी हुए, भगत सिंह हुए, क्या लाजवाब लोग। और इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये दोनों पंजाब में है, यानी जो हमारे यहाँ पंजाब है और सरहद के पार जो पंजाब है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। और इस किताब के बारे में जब हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़िक्र अज़कार आएंगे चीज़ें, जिसमें जलियांवाला बाग है, तहरीक खिलाफत है, तहरीक अदम तामन है। तो मैं भी खुश आमदीद कहता हूँ प्रोफेसर खौला साहिबा को, उनसे हम बात करेंगे तो काफ़ी जो परत हैं वो मज़ीद खुलेंगे। जी बहुत शुक्रिया मजोका साहब। मैं अब डॉक्टर साहबा को अपनी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहबा, आप इस किताब के बारे में क्या राय रखती हैं? आपने इसको पढ़ा, इसका जो कंटेंट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जमहूरी पब्लिकेशंस का, फ़र्रुख सुहेल गोविंदी साहब का, कि वो इतना अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंट किताबों को ट्रांसलेट करने का। सबसे पहले ये किताब जो हीरोइक ट्रेडिशंस ऑफ पंजाब लिखी गई 1978 में, जैसे कि इसका तारुफ थोड़ा सा मदन मजोका साहब ने भी करवाया। इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं दो लाइनें पढ़ूंगी। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। ये किताब पढ़ते हुए आपको ये सराबा साहब की जो लाइनें हैं वो पंजाब की तारीख के ऊपर पूरी उतरती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले वही बात कि जिन लोगों ने ये कहा कि पंजाब में हमें रेजिस्टेंस की नहीं मिलती, उसका जवाब ये किताब है। आप इस किताब को जब पढ़ते हैं तो इसके हर सफ़े पे एक नई तहरीक है, एक नई इनकलाबी तहरीक जो पंजाब के वासियों ने कलूनी गिरों के खिलाफ चलाई। इसके साथ साथ हमें इसमें ख़वातीन के किरदार के हवाले से बहुत मिलता है। आमतौर पे पंजाब की तारीख जो है वो ख़वातीन के किरदार के हवाले से हमें खामोश नज़र आती है, लेकिन हमें इस किताब में ख़वातीन के किरदार के हवाले से भी काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन को उजागर किया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है
کہ جب ہم ان تحریکوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کی انقلابی تحریکیں کس طرح سے دوسری دنیا کی تحریکوں سے مختلف ہیں۔ وہ ایسے مختلف ہیں کہ پنجاب وہ واحد خطہ ہے جس نے پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے اپنی آزادی کی تحریک چلائی۔ جب آپ غدر موومنٹ کو دیکھتے ہیں تو غدریوں نے صرف پنجاب میں تحریک نہیں چلائی بلکہ انہوں نے سنگاپور میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، افغانستان میں، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے ان ممالک کی جہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ چلائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے بہت لمبی قربانیاں ہیں جو دی ہیں۔ اس کتاب میں تو ذکر نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ بابا جوالا سنگھ جو کہ کنگ آف پوٹیٹو بھی کہلاتے ہیں، جنہوں نے امریکہ میں 500 ایکڑ زمین لیز پہ لے کر آلو اگانا شروع کیا تھا اور پھر اس وہاں سے آہستہ آہستہ ایگریکلچر کو آگے بڑھایا اور وہ کنگ آف پوٹیٹو کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنا پورا بزنس جو ہے وہ پنجاب کی تحریک پہ لگا دیا۔ جی ہم یہاں پہ چاہیں گے کہ مدرس علی مجوکا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں۔ مجوکا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لفظ تحریک ہے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ تحریک سے مراد یہ ہے کہ لوگ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس میں لڑائی جھگڑا بھی انوالو ہے، تو تحریک کیا واقعی اس میں لڑائی جھگڑا بھی اور اس طرح کی مزاحمت بھی انوالو ہوتی ہے یا اس کے بغیر بھی تحریک چل سکتی ہے؟ نہیں، تحریکیں جب شروع کی جاتی ہیں ابتدا میں تو وہ پرامن رہتی ہیں، لیکن پھر تحریکیں اپنا رخ تبدیل بھی کر لیتی ہیں اگر بات نہ مانی جائے، سنوائی نہ ہو، اور یہ جو ایجیٹیشنز ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو لالا تھے لاجپت رائے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایجیٹیشن جمہوریت کی روح ہے۔ واہ جی واہ۔ تو یہ جب آپ کی بات نہ سنی جائے، جب آپ کی بات نہ مانی جائے تو پھر ایک راستہ تو ہوتا ہے نا پھر آپ کے سامنے، جب آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے تو بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ایجیٹیشن کی طرف بھی جائیں گے، تحریک بھی چلے گی، اور یہ تحریکیں تو ہیں جو یہ جیسے پنجاب میں تو تحریکیں بہت چلتی رہیں، اور یہ انقلابی تحریکیں جو ہیں اور جو ہم زیر نظر ہمارے آج جو کتاب ہے اس میں جن تحریکوں کا ذکر ہے وہ تو بڑی کامیاب تحریکیں تھیں، کمال کی تحریکیں تھیں، ان کا یعنی ایک بہت فروٹفل اس لیے تھی کہ ان کا کوئی نتیجہ بھی نکلا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم تحریکوں کے والے جب کہتے ہیں نا، پنجاب کو جب ہم ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ پنجابیوں نے تو جی حملہ آور جو بیرونی حملہ آور تھے ان کو خوش آمدید کہا، بھائی نہیں کہا، ہم نے سکندر اعظم کو بھگایا یہاں سے۔ صحیح صحیح۔ اشوک ہمارا ہیرو تھا، پنجاب کا تھا، پنجاب نے بڑے سرما پیدا کیے، تو ہم نے یہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں استعمال پنجاب کو کیا گیا، جو لڑائیاں ہوئیں جنگ عظیم اول دوم، ان میں ایک آگ میں جو ایندھن نہیں جھونک دیا جاتا، ہمیں بطور ایندھن استعمال کیا گیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دوبارہ گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے کبھی مزاحمت نہیں کی، ہمیشہ خوش آمدید کہا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ پرسیپشن کیسے بلڈ ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، یہ پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے اورینٹل ہسٹورینز کے تھرو جنہوں نے یہاں کے آ کے تاریخ لکھی اور وہ پروجیکٹ بیسڈ تاریخ تھی۔ کلونی گیروں نے نہ صرف قبضے کیے بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ ہماری زمین کی جو تاریخ ہے وہ بھی لکھوائی، اور اسی تاریخ کے تھرو یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں کبھی مزاحمت نہیں ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم رشین ریولوشن کی بات کرتے ہیں، 1917 میں رشین ریولوشن ہوا، اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پنجاب میں چلنے والی کسان تحریک جو ہے وہ بیسیکلی رشین ریولوشن سے انسپائرڈ یا انفلوئنس تھی، لیکن پنجاب میں جو کسانی تحریک شروع ہوئی وہ 1907 میں شروع ہوئی، یعنی رشین ریولوشن سے 10 سال پہلے وہ تحریک شروع ہوتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے کسانوں نے وہ تحریک باقاعدہ فلسفہ پڑھنے کے بعد سٹارٹ کی، وہ ایسے نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پگڑی سنبھال جٹا تحریک جب شروع ہوتی ہے تو ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب میں، انڈیا کا جو پنجاب ہے اس میں سب سے زیادہ پولیس فورس بھرتی کی گئی، اور اس پولیس فورس کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ سیاسی اور انقلابی تحریکوں کا رستہ روکتی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس کو کرش کرنے کے لیے پرتشدد جو ہے وہ طریقے اختیار کیے گئے،
آپ دیکھیں آج ہمیں آ کے بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کلونیل نظام کے جو گن گاتے ہیں، جی دیکھیں ریلوے کا نظام جو ہے وہ برطانیہ نے ہمیں دیا، ہمیں ماڈرن ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ برطانیہ نے دیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کالونی گیروں نے کس کس قسم کے ہتھ کنڈے پنجاب کے خلاف استعمال کیے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد کتابوں کو جلانے سے لے کر جلیانوالہ باغ میں لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کرنے سے لے کر پنجاب کے مارشل لا کے دوران کیے گئے مظالم اور کاماگاٹا ماروس کے جو مسافر ہیں کس طرح انہیں کینیڈا میں اترنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد واپس آنے پر ان پہ ڈائریکٹ گولیاں چلا کے خواتین بچوں سمیت ان مسافروں کو مارا گیا۔ وہاں سے لے کے منگل سنگھ کو کلکتہ کے چوک میں پھانسی دینے تک اور پنجاب کی پارٹیشن کے دوران مذہبی فسادات کروانے میں کن کا ہاتھ تھا وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کالونی گیروں نے یہاں کے لوگوں کو مذہبی تفریق میں بانٹا، ڈیوائیڈ اور رول کے جو اصول ہے اس کے تحت، اور کس طرح سے یہاں کے لوگوں کا استحصال جو ہے وہ کیا۔ صحیح۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پنجاب میں جتنی تحریکیں چلیں وہ ساری کی ساری لٹریچر پروڈیوس کرتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی تحریک نہیں تھی جس نے کوئی رسالہ، کوئی جریدہ، کوئی میگزین، کوئی اخبار جاری نہ کیا ہو۔ ہمارے یہاں پہ جتنی تحریکیں تھیں وہ لٹریچر پروڈیوس کر کے لوگوں کو کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی۔ جیسے میں نے پہلے جوالا سنگھ کا ریفرنس دیا، انہوں نے ایک اسکالرشپ بھی اسٹارٹ کیا تھا جو کہ انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے تھا کہ انڈیا کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی آف برکلے میں آ کر تعلیم حاصل کرے۔ ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ غدر پارٹی برداشت کرتی تھی۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنے باشعور تھے سیاسی، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں نظر آتا ہمیں، کوئی گاندھی نہیں ہے پنجاب میں، کوئی جناح نہیں ہے پنجاب میں، لیکن یہاں پہ جتنی انقلابی تحریکیں چلی وہ ساری کی ساری یہاں کی لوکائی نے چلائیں، یہاں کے عام لوگوں نے۔ مین اسٹریم لیڈر نہیں آپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تحریکیں جو ہیں وہ پاکستان یہاں پہ پنجاب میں چلتی ہیں۔ صحیح ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجوکا صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے ضرور پوچھیں۔ جی ضرور۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ غدر پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی مزید بات آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں جو مقیم لوگ تھے ہندوستانی، ابتدا یہ انہوں نے قائم کی تھی، تو اس کا کیا یعنی کہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوئی غدر پارٹی جو تھی، اس کا جو اس نے موومنٹ چلائی یہ کتنی یعنی عمدہ ثابت ہوئی؟ جو غدر پارٹی نے موومنٹ چلائی یہ کتنی امپورٹنٹ تھی، اس کا اندازہ ہم اس کے خلاف کی گئی انگریزوں کی کارروائیوں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ان سے کتنے ڈرے ہوئے تھے اور کس طرح سے اس کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، چاہے وہ سیاسی قیدیوں پہ تشدد کرنے کا ہتھ کنڈا ہو یا کوئی بھی دوسرا ہتھ کنڈا ہو۔ یہ ایک واسٹ موومنٹ تھی جس نے ایک بہت بڑا ایریا کور کیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سے ملکوں سے یہ تحریکیں چلائی گئیں، اور اس کے بارے میں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ غدر موومنٹ صرف سکھوں کی تحریک تھی۔ اس مسکنسیپشن کو میں ضرور درست کرنا چاہوں گی کہ پنجاب میں جتنی بھی تحریکیں چلائی گئیں اس میں ساری ہمارے پاس جو کمیونٹیز موجود تھیں وہ اس میں شامل تھیں۔ جیسے یہاں پہ اس کتاب کے پیج نمبر 79 میں آئی تھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنگاپور میں جو غدر پارٹی کے رہنما جو امریکہ سے واپس آتے ہوئے سنگاپور میں رکتے ہیں، وہاں پہ جو ہندوستانی فوجی ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ انقلابی آزادی کی تحریک میں شامل ہوں، تو وہاں پہ اس یونٹ میں یہ کتاب میں کوٹڈ ہے، تقریباً 800 مسلمان فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ تھا 15 فروری 1915 کو جنہوں نے برطانوی چھاؤنی کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے یونٹ کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا، 2 گروپوں نے اس جیل کی نزدیک پوزیشن سنبھالی جس میں جرمن فوجی قید تھے، وہ اپنی بغاوت کی کامیابی کے لیے ان جرمنوں پر بہت انحصار کیے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بغاوت میں فریق بننے کو تیار نہیں۔ تیسرے گروپ کے فوجیوں نے سنگاپور کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آبادی میں پھیل گئے۔ انہوں نے محاصرہ 2 روز تک برقرار رکھا اور اندر محصور برطانوی فوجیوں پر گولیاں برساتے رہے۔
جوابی فائرنگ سے ان کا نقصان زیادہ ہوا کیونکہ قلعہ کے اندر بھاری توپخانہ بھی تھا اور ان مسلمان فوجیوں کے پاس صرف رائفلیں تھیں۔ آخری لائنوں میں جو مصنفہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد ان میں سے 37 جو فوجی ہیں ان کو سزائے موت سنا دی گئی، 41 کو عمر قید ہوئی۔ موت کی سزا پانے والوں کو سنگاپور کے چراہوں پر پھانسی دی گئی تاکہ لوگوں کے دلوں میں انگریز کی دہشت بیٹھ جائے۔ اس سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موومنٹ تھی اس میں ساری کمیونٹیز شامل تھی، ہاں وہ مسلمان ہیں، ہاں وہ ہندو ہیں، ہاں وہ سکھ ہیں، تو اس میں کوئی ایسی جو تفریق ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی جی بہت شکریہ۔ اچھا اب بات کر لیتے ہیں ہم، اچھا ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، انگریزوں نے جو ہم قبضہ کیا تھا نا پنجاب پہ، اس دن تھی 29 مارچ اور یہ تھا 1849، یہ انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا۔ تو جیسے آج 30 مارچ کو جب ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو یعنی سابقہ دن 29 مارچ جو ہے وہ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے ہماری اس کتاب کے حوالے سے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ جو یہ جلیانوالہ باغ کی جو عوامی مزاحمت ہے اور اس کا آگے جو ہمیں اس کے جو کچھ ثمرات بھی ملے، وہ یہ بہت بڑا المیہ تھا، اور یہ جس دن ہوتا ہے یہ جلیانوالہ باغ کا یہ سانحہ، وہ 13 اپریل کی تاریخ، 13 اپریل، اور اس دن بیساکھی تھی، اور وہ بیساکھی کا جو تہوار تھے وہ لوگ ہزاروں لوگ وہاں وہ منا رہے تھے، باغ میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، خوشگپیاں ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہاں ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بہت بڑے بڑے وہاں ماؤں کے ساتھ ان کے بچے چمٹے ہوئے تھے، لاشیں تھیں ہر طرف، اور وہ انتہائی المناک مناظر تھے جو کوٹ بھی ہوئے ہیں، کتاب میں بھی حوالہ ہے۔ ایک رتن بائی خاتون ہیں، ان کا اس میں ذکر ہے، جو ساری رات اپنے ایک لمبی سی لاٹھی لے کے اپنے شوہر کی لاش کے پاس کھڑی رہیں۔ تو یہ جلیانوالہ باغ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے ہی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ مزاحمت سٹارٹ ہو چکی تھی انگریز کے خلاف، اور اس میں ایک وہ مشنری خاتون کے جو اسکول ٹیچر تھی ان کے قتل کے حوالے سے بھی کافی بیان کیا گیا کہ اس کے بعد جنرل ڈائر جو ہیں وہ بہت شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے مثال بنا دیں گے کہ باغیانہ سرگرمیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہے اس دن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا، جیسے آپ نے تھوڑا سا بیان کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیساکھی والے دن لوگ صرف جو ایک اپنا روایتی تہوار منانے کے لیے، ایک موسمی تہوار منانے کے لیے جمع تھے، انہیں کس طرح گولیوں سے بھونا گیا، اور اس کے بعد جو پنجاب میں مارشل لا لگایا گیا، اور اس مارشل لا کے دوران لوگوں کے اوپر یہ لازم کیا گیا کہ وہ گلیوں میں سے جب گزریں گے تو رینگ کے گزریں گے، اپنی کوہنیوں کے بل رینگ کے گزریں گے، کھڑے ہو کے چلنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو دیکھتا تھا اس کو کوڑوں کی سزا ملتی تھی، اور پورے پنجاب میں جگہ جگہ پہ لوگوں کو مارنے، کوڑوں کی سزائیں دینے، پکڑنے، مار دھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ کالونی گیروں کی طرف سے جاری تھا۔ تو اس میں بڑا ہمیں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں اس کے باوجود کس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے چھوٹے ہوتے بڑا ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ اصل میں اس کا جو ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا۔ وہ بیسیکلی جب پنجاب پہ مارشل لا لگا اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گلیوں میں سے پیٹ کے بل رینگ کے گزریں گے، تو لوگوں کے لیے باہر نکل کے راشن لانا بھی مشکل ہو گیا، تو جمعرات والے دن تھوڑی سی نرمی کی جاتی تھی، لوگ راشن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جو ہی وہ تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھتے تھے تو ان پہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو وہاں سے ہمارے بچوں نے وہ ایک کھیل بنایا جو کہ ریزسٹنس کی نشانی ہے، کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جن نے اگو پچھو دیکھا او جی شامت آئی ہے۔ بالکل بالکل بالکل، تو یہ کھیل جو ہے یہ ہمارے بچوں نے وہاں سے بنایا۔ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بوہے عشق دربار صدا کھلے، نئی عاشقاں کوئی موڑ ہیرے، سو یہ ایک لمبی رات ہی آزادی کی تحریک کی جس پہ پنجابی جو ہیں وہ چلتے رہے۔ بہت بہت زبردست ہے۔ اس میں اب میں ایک تھوڑا سا اور بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پاکستان میں جو پہلی عوامی تحریک 66-67 میں چلی ہے نا، ماس موومنٹ جو ہے،
وہ بھی پنجاب، اس میں پنجاب نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے ہوئے لوگ پنجاب اس میں سر فہرست تھا۔ اچھا، اس کتاب کا جو ایک اور میں بھولنا جاؤں جو انتصاب ہے، وہ پنجاب کے سپوت اسلم راحیل مرزا کے نام کیا گیا ہے۔ جی راشد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب اور مجوکا صاحب، میں آپ دونوں سے ایک جنرل سا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جب ہم ان ساری تحریکوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جو کلونیل سارا وہ ٹائم تھا، اس میں انگریز کا ہم ظلم اور اس کا جبر دیکھتے ہیں، تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج جو ویسٹ ہے یا جو برطانیہ ہے، وہ کس منہ سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کی شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کا ماضی جو ہے وہ اتنا ہولناک ہے اور اس طرح کا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہم لوگ، پنجاب کے لوگ، کیا ان سے زیادہ امن پسند نہیں ہیں اس لحاظ سے؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اس کا آنسر کر دیجیے گا۔ جی جی ضرور، بالکل، بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا۔ ایسا بالکل ہے، آج جو ڈی کلونائزیشن کی تحریکیں چل رہی ہیں تاریخ لکھنے میں اور ہسٹورینز کے ہاں بھی، یہ ساری اسی لیے چل رہی ہیں کہ وہ جو کالونی گیروں نے ایک اپنی من مرضی کی تاریخ لکھوا کے ہمیں ہی جاہل قرار دے دیا، ہماری زبانوں کو ہی جاہل قرار دے دیا، اور خود وہ وائٹس مین برڈر کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم تو پوری دنیا کو سویلائز کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ریسزم آج بھی جتنا ویسٹ میں پایا جاتا ہے، پنجاب میں تو آج بھی ریسزم نہیں ہے، کسی کو کالے گورے ہونے کے لحاظ سے کبھی کسی نے ڈسکریمنیٹ نہیں کوئی کیا۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، تو بالکل ایسے ہی۔ یہ بالکل بالکل، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں کالونی گیروں کے آنے سے پہلے کتنی ریلیجیس یا کمیونٹی بیسڈ وائلنس ملتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کالونی گیروں کے آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ یہاں پہ ریلیجیس بیسڈ وائلنس سٹارٹ ہوئے، اور پھر وہ وائلنس ایسے ہوئے کہ اس کتاب میں بھی ایک حوالہ ہے کہ گوجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک دن صبح دن چڑھتا ہے تو ایک طرف مرا ہوا سور اور ایک طرف مری ہوئی گائے جو ہے جی وہ لٹکائی ہوئی تھی، بالکل، تاکہ کمیونٹی میں وائلنس جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ سب سوال جو ہے یہ اب ڈی کوڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اب ڈی کولونائز کر رہے ہیں ہسٹری تو، اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ مجوکا صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ ہم پہ سارے الزامات جو ہے جو ویسٹ لگاتا ہے، سب سے بڑا الزام ہم پہ لگاتا ہے بنیاد پرستی کا۔ بنیاد پرست تو وہ ہیں، یورپ ہے، وہ بنیاد پرست ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے فلسطین کے ساتھ؟ انہوں نے کوئی 50,000 مسلمان شہید کر دیے، جن میں بچے ہیں، جن میں خواتین ہیں، زخمی ہیں 73,000۔ غزہ کو انہوں نے برباد کیا ہے، اور کوئی ایک بھی بولنے والا نہیں ہے۔ اب وہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، قرارداد پاس کر کے کہ جی اب جنگ بند کی جائے، اور وہ جو ہے جو جار ملک ہے وہ ان کی ایک بات نہیں مان رہا۔ ہم پرامن، مسلمان تو پرامن ہے۔ یہاں بھی جو تحریکیں اٹھی وہ اس وجہ سے بعض اوقات پرتشدد ہوئیں جب سامنے سے بات ہی نہیں سنی گئی۔ بات سنی جائے، کچھ عمل ہو، کچھ نکات پہ اتفاق ہو، تب چلتا ہے۔ تو پنجاب جو ہے، یہ پورا ہمارا پورا خطہ جو ہے یہاں مسلمانوں کا، ہمیں پہ بنیاد پرستی کا الزام وہ نہ لگائیں۔ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والے، اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر نظر رکھیں، ہماری آنکھ کا تنکا نکالنے والے۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ اچھا مجوکا صاحب، میں یہاں پہ کچھ پنجاب کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرنا چاہوں گا کہ پنجاب کو تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آج تک بات ہوتی ہے کہ یہ ایک بالکل سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت ایک دنیا کا ایک اتنا بڑا خطہ جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا، اور وہاں پہ بہت ساری اس کی جو ہیں وہ بنیادیں بنائی گئیں، مذہب کہیں پہ کلچر کو، کہیں پہ زبان کو۔ تو آپ یہ پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پنجاب کی تقسیم جو ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے کچھ بہت اچھا ثابت نہیں ہوا۔ یا تو یہ سارا کم از کم ہمارے پاس آتا، یا جو ہمارے قریبی جو یعنی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ہمیں ملنے چاہیے تھے، گرداسپور اور یہ جو علاقہ تھا پنجاب کا۔ اچھا، ہوا یہ کہ 1930 میں جو خطبہ الہ آباد ہے، خطبہ الہ آباد بنا اصل میں جو یہ پاکستان کی جو ایک پورا ایک ہمیں جو ایک خطہ ملا، تو یہ خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے جو وہاں پہ خطبہ صدارتی دیا تھا، تو اس کی بنیاد پہ
پھر انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جی یہ کون کون کس سے علاقے جو ہیں یہ پاکستان میں ہوں گے، کون سے ادھر جائیں گے. تو اسی بنا پہ پھر سکھوں نے بھی ایک تحریک چلائی اور انہوں نے بھی کچھ ایسی چیزیں کی کہ کچھ ایسے انہوں نے اقدامات کیے کہ یہ جو پنجاب ہے یہ نہ ان کو مکمل ان کی طرف جا سکا، نہ مکمل ہماری طرف آ سکا. اور وہاں وہ بہت رچ پنجاب تھا، مشرقی پنجاب بہت رچ پنجاب تھا جو اس طرف گیا ہے. تو یہ جو تقسیم ہے اس نے بھی ہمیں کم از کم جو ہے نا مالی لحاظ سے اور جو فوائد جو ہم مکمل لے سکتے تھے وہ ہمیں اس سے محروم رکھا. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہے رمضان کی وجہ سے، سو میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا، ان تحریکوں کو جانا، جو ہماری یوتھ ہے وہ تو ان ریالٹیز کو جانتی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے لٹرلی کہ یہ تحریکیں کیا ہیں، ان کی ریالٹیز کیا ہیں. تو آپ ہماری یوتھ کو کیا بتانا چاہیں گی ان تحریکوں کے بارے میں اور کس طرح اپنا میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ میں اسی لیے شروع میں پروگرام میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو جمہوری پبلیکیشنز کر رہا ہے لوگوں کی. اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے، کالج اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سو ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے پنجاب میں ریزسٹنس کی جو تحریکیں ہیں وہ چلتی رہی ہیں. پنجاب کی تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پنجاب کی پوری تاریخ کاما گاٹا مارو لگتا ہے کہ جس کے اوپر سے مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی. ساری تاریخ ہماری جو ہے وہ ایسے ہی چلتی ہے. اس کے ساتھ اس کتاب میں بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کامنلی نون نہیں ہیں، جیسے بہت سے ایسے لیڈر ریولوشنریز ہیں، شیاما کرشن ورما، میڈم کام، گنیش سرکار، امیر چند، اس طرح کے بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ عام طور پہ دوسری کتابوں میں ہمیں کم ملتے ہیں. ان کے حوالے سے کافی ڈیٹیل ذکر ہے. سو ہمارے بچوں کو لازمی یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اس ساری کتاب کو اوریجنل ڈاکیومنٹس کی بیس پہ لکھا گیا ہے. اس میں بہت سے ایسے ریفرنسز استعمال کیے گئے ہیں جو ہمیں دوسری جگہوں پہ نہیں ملتے. صرف ایک سوال جو اس کتاب کے حوالے سے میں ضرور اٹھانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اوریجنلی اس کتاب کا جو ایرا ہے ہیروئک ٹریڈیشنز آف پنجاب وہ 1900 to 1947 ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ٹرانسلیٹر جو ہیں انہوں نے اس کو 1906 سے 1946 تک محدود کیا ہے. میں نہیں جانتی کہ اس کی کیا ریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلا اور دوسرا حصہ. پہلا حصہ ملیٹنٹ ریولوشنری موومنٹس ان پنجاب کے نام سے ہے، جس کا ترجمہ پنجاب کی انتہا پسند انقلابی تحریکیں کیا گیا ہے. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ انتہا پسند لفظ جو ہے وہ اپنی کونوٹیشن میں 9/11 کے بعد کی ورلڈ میں بہت ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں دیکھا جاتا ہے. سو Offensive ملیٹنٹ word ہے. ریولوشنری موومنٹس، یس، مسلح تحریکیں ہو سکتا تھا، جنگجو تحریکیں ہو سکتا تھا. اور دوسرا حصہ کتاب کا جس کا ٹائٹل پیسفل ہیروئک موومنٹس ان پنجاب تھا، اس کو یہاں سے کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ پرامن پنجاب تحریکیں لکھنے کے بجائے کچھ بھی نہیں لکھا گیا. تو یہ دو سوال ضرور اس کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں آئے کہ ایسا جو ہے وہ ہمارے جو ٹرانسلیٹر ہیں انہوں نے کیوں کیا. اس کے علاوہ یہ ایک ونڈرفل کتاب ہے جس میں آپ کو 47 ایئرس کی پوری تاریخ، پنجابیوں کی انقلابی تحریکوں کی تاریخ ملتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ہر پنجابی کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی تاریخ کو سمجھ سکے. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال کی اور گنجائش نکال سکوں گا آپ سے اگر آپ چاہیں تو. میں جاننا یہ چاہوں گا، دیکھیں جہاں ہسٹورین مینجڈ وے میں تاریخ لکھتا رہا ہے تو وہاں پہ دوسرے لوگ بھی تو تھے نا جو بالکل صحیح تاریخ لکھ سکتے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ جو صحیح تاریخ تھی وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ پائی پھر؟ پنجاب میں تاریخ لکھنے کا جو رواج ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے تھا. ہمارے یہاں پہ زیادہ ہسٹری جو ہے وہ اورل ہسٹری کے طور پہ ہم تک پہنچتی ہے یا پھر قصوں کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے. ہم لوگوں کے اوپر انفارچونیٹلی جو حکمران آئے انہوں نے ہماری اس تاریخ کو بھی ویلڈ ہونے سے، ماننے سے انکار کیا. جیسے آپ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو تاریخ لکھنے کا ایک طریقہ ہے وہ ایک خاص پیٹرن میں ہے کہ آپ شکاگو سٹائل میں، ترابین سٹائل میں تاریخ لکھیں گے، اس میں ریفرنس دیں گے، اس میں یہ کریں گے.
یہ ایک ماڈرن وے ہے تاریخ لکھنے کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اورل ہسٹری جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اب بہت سے جو ساؤتھ ایشین اسٹڈی سینٹرز ہیں، ہسٹری ڈپارٹمنٹس ہیں پوری دنیا میں، ان میں اورل ہسٹری کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ الٹرنیٹیو سورس ہسٹری کا جو ہے اس وقت ہمارے پاس وہ اورل ہسٹری ہے۔ ہمارے یہاں ابھی آپ دیکھیں پارٹیشن کی تاریخ کو جمع کرنے کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے وہ آڈیو ویڈیو میتھڈ میں ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس کو تاریخ کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی طرح کی لکھی ہوئی پروجیکٹ بیسڈ اورینٹل ہسٹورینز کی تاریخ پہنچے گی۔ دوسری طرف ہمیں الٹرنیٹیو جو ہسٹری کے سورسز ہیں ان کو مین اسٹریم ہسٹری کا پارٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا، تاکہ ہمیں دوسری طرف کا بھی نقطہ نظر جو ہے وہ مل سکے۔ صحیح صحیح جی مجوکا صاحب، میں آپ کو گفتگو میں دوبارہ شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک عمر گزاری ہے اور پاکستان کے بھی حالات و واقعات دیکھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ ٹائم میں جو تاریخ لکھی جا رہی ہیں یا جو تاریخ دان ہیں وہ کس حد تک ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو ہماری جو ہے نا تاریخ اور جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے نا، یہ سارا سچ نہیں ہے، صحیح سچ چھپایا جا رہا ہے، اور جو سچ لکھنا چاہے تو اس کی کتابیں جو ہیں وہ کتابیں ہی مارکیٹ سے ڈالی جاتی ہیں۔ تاریخ جو ہے وہ جھوٹ کا نہیں، تاریخ وہ ہے، یعنی کہ جیسے ایک کیمرہ ہوتا ہے نا، کیمرہ جو چیز دیکھے اسی کی عکس بندی کرے، صحیح صحیح یہ نہیں کہ وہ اپنا جو ہے اس میں جو موبائل میں ہم جو مرضی کر لیں، اس کو جس اینگل سے دیکھیں، تو وہ تاریخ جھوٹ بہت بول رہی ہے، تاریخ کا بھی ایک سچ ہونا چاہیے۔ اچھا میں راج صاحب اس پہ ہم تھوڑا سا ذکر نہیں کر سکے، ایک یہاں پنجاب میں عدم تعاون اور تحریک خلافت کا بھی بڑا حصہ رہا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ جس وقت حصے بکھرے کر دیے ترکیہ کے، تو اس وقت جو تحریک خلافت چلی ہے اس کا بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا، بہت عبور حاصل ہے ان کو، ڈاکٹر صاحبہ کو بھی اپنے اس تاریخ پہ۔ اور یہ جو کتاب ہے جو آج ہم اس کا جو جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، جس پہ بات کر رہے ہیں، اس میں اس کو آپ ضرور پڑھیے۔ میرا آپ سب کو مشورہ ہے، سب دوستوں کو، پورے پاکستانیوں کو، کہ آپ یہ کتاب پڑھیے، اور اس کے آخر میں ایک تتمہ ہے اور وہ آپ ضرور پڑھ ڈالیے۔ وہ بھگت سنگھ اور بی کے دتہ کے بیانات ہیں جو انگریزی روزنامہ دی پائنڈر میں 6 جون 1929 کو شائع ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو آپ کی سوچ کے کئی دار جو ہیں کئی در وا کرے گا۔ تو میں شکریہ جمہوری پبلیکیشنز کا، شکریہ آپ احباب کا کہ آج ایک بہت اچھی کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جی مجوکا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر خولہ افتخار چیمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آئی ہوپ آپ نے ہسٹری کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں کچھ نئی باتیں ضرور جانی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ ہمارے جو محترم ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی رائے سن کے، کہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے ابھی تک پنجاب کے حوالے سے، کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مزاحمت نہیں کرتے تھے، وہ ویلکم ہی بولتے تھے، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے بہت مزاحمت کی، پرامن طریقے سے کی، اور جہاں پہ ان کو مسلح ہو کے بھی کرنے کی ضرورت پڑی وہ اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، اور صرف پنجاب نہیں، انہوں نے اپنے حق کے لیے پوری دنیا میں تحریکیں چلائیں، اور جو ان کا حق ہے، جو ان کے حق کی بات ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ میں جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان سب کو ضرور کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقی تاریخ کیا ہے۔ آپ کو سیکھنے کو، جاننے کو بہت کچھ ملے گا۔ جو بھی لوگ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں، میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ آپ جمہوری پبلیکیشنز کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں آپ ان پہ لنک کر کے ان سے رابطہ کر کے تو آپ یہ کتاب اپنے گھر منگوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ساری کتابوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ آنے والے اپنے ایپیسوڈز میں آپ کے لیے مزید بہت کچھ لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔